बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, मुहर्रम के हवाले से ये खसूसी शो। करबला एक ऐसा मार्का है जो रहती दुनिया तक हक़ और बातिल में तफरीक करता रहेगा। करबला एक मुकम्मल दर्सगाह है, यहाँ के किरदार को पढ़ने की ज़रूरत है। हर किरदार आप अपने आप एक ऐसी लाजवाल दास्तान है जिससे दुनिया के लिए सबक हैं, जिससे हम सीख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों, उनकी बेमिसाल मार्का हक़ में दी गई कुर्बानियों का ज़िक्र करेंगे। आज हमारे साथ खसूसी तौर पर मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़े शायर, अदीब और माशरे के नामवर अफराद में इनका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। करबला की जब भी गुफ्तगू होती है तो एक ख़्याल जहन में आता है कि ये एक ऐसा मार्का है जिसने हक़ और बातिल में ऐसी तफरीक की जो कि ता क़यामत रहेगी। आज के दौर में भी अगर किसी को मुखातिब करके कोई रेफरेंस देना हो तो कहा जाता है कि ये हुसैनी है, और अगर बातिल को ललकारना हो तो तशबीह दी जाती है कि ये यजीदी है। तो ये जो लश्कर की बाकायदा डिस्टिंक्शन थी जिसने हमेशा के लिए हक़ को हुसैनी करार दे दिया और जो बातिल है उसको यजीदी करार दे दिया। मैं समझता हूँ कि वैसे तो करबला की तमाम जो कहानियाँ हैं, जो मुख्तलिफ उसके अब्वाब हैं, उसमें वो लाजवाल हैं, वो बेमिसाल हैं। लेकिन खसूसी तौर पर अगर हम इस एक नुक्ते पर नज़र डालें कि ये एक ऐसा मार्का हक़ है जिसने हक़ और बातिल की जो है तफरीक को बड़ा वाज़ेह कर दिया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अहम बात की है, और इस्लाम खैर के, फलाह के, नेकी के, हुस्न के, ज़िंदगी के हक़ के लिए आया था, अदल व मसावात कायम करने के लिए आया था, ईमान व आगही की ज़िंदगी गुजारने के लिए आया था, और तरबियत करने के लिए आया था आलम इंसानियत की, और असवियतों से पाक माशरा तश्कील देने के लिए आया था। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम रुखसत हुए और 30 बरस खिलाफत राशिदा रही। उसके बाद सूरत अहवाल बदल गई और खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो गई। अब ये एक वाक़या है जिसके अभी आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो 1447 यानी 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ था। लेकिन हर साल आप देखते हैं इस पे बेशुमार किताबें लिखी गई। मैंने तारीख़ आलम में कम एक वाक़या ऐसा हुआ होगा जिस पर इतना मवाद मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखा गया है। इसमें मख्तल लिखे गए, इसमें शायरी लिखी गई, इसमें तारीख़ लिखी गई, इसमें मुनाज़रे लिखे गए, इन पे किताबें लिखी गईं, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वैसे वैसे सूरत हाल बिल्कुल बदलती जाती है। और ये है कि कोई आदमी वो जो बहुत ही बड़ा शेर है इसलिए बार बार पढ़ा जाता है और पढ़ा जाना चाहिए कि बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। तो जोर साहब ने वो जो एक फैसल जिसे कहते हैं, कौल फैसल है ये, कि जैसे जैसे ज़हन इंसानी बेदार होता जाएगा उसको मोहम्मद व आले मोहम्मद की मारिफत बढ़ती जाएगी। अच्छा, और ये भी अमीर मोमिनीन ने फरमाया है कि जैसे कुरान है, हर ज़माने में कुरान अपने नए माना के साथ तुलू होता है और उसकी नई जेतें सामने आती हैं। अब ये देखिए कि वाक़या हुआ, बनु उमय्या ने शहीद किया, इमाम हुसैन शहीद हो गए, जनाब अली अकबर और हज़रत अबुल फ़ज़ल और जनाब अली असग़र और हुर और कासिम और मोहम्मद और असहाब हबीब और ज़ुहैर। लेकिन आखिर वक्त तक सवाल क्या था? सवाल ये था, हमारे साथ बैत चाहता था यजीद की, और हुसैन ये बात कह चुके थे कि हुसैन के जैसे लोग यजीद के जैसे लोगों की बैत नहीं करते। जो फासिक है, जो गासिब है, जो जुल्म करता है, जो मुहर्रमात इस्लाम का मजाक उड़ाता है, जो दीन को ठठोर समझता है, उसने ऐलान किया कि मैं तो मक़तूलीन बद्र होते तो देखते कि मैंने आज उनका फैसला बदल दिया। मक़तूलीन बद्र कौन है?
مقتولین بدر وہ ہیں جنہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب اور جناب حمزہ ابن ابو عبد المطلب نے قتل کیا تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو سفیان کے دادا ماموں چچا وغیرہ. تو یہ جو مقتولین بدر کا قصہ اور بنو امیہ کو پرخاش پرانی، اچھا زیادہ تفصیل میں اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ بات میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ، کیوں ایسا ہے کہ دل جو ہیں وہ جیسے ہی ایام ازاں آتے ہیں دل ان کی طرف کھنچنے لگتے ہیں. آپ غریب سے غریب، میں نے تو پورا بچپن اپنا میرا غیر منقسم ہندوستان میں لکھنؤ میں گزارا. تو خیر وہاں کے تو جو اہل ہنود بھی اور دوسرے مذاہب اسماعیل اعظم میں سب لوگ امام کا غم مناتے ہیں اور اہتمام اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اور اگر آپ عراق جائیے جہاں کا یہ واقعہ ہے، وہاں اور طرح سے اس کے مراسم ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ اس غم میں تفریق کوئی نہیں ہے، ہر طرح کا شخص جو ہے رنگ و نسل سے جو ہے بالا تر ہو کے یہ غم منا رہا ہے. اگر بات کریں حسینی برہمنز بھی ہیں، پھر جو عراق میں جو اربعین واک ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پادری بھی آتے ہیں، عیسائی اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو یعنی اس غم نے انسانیت کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. دیکھیے جو الہ کلمہ حق کے لیے بہت سی شہادتیں ہوئیں، بہت سے لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے کوئی بات کہی اور اس کو سب سمجھا اور اس کے لیے خود قربان ہو گئے. مگر اتنی بڑی قربانی جو کربلا کے میدان میں ہوئی، اتنی بڑی قربانی کسی تاریخ میں رقم نہیں ہے. یعنی دیو مالائیں جن کو ہم کہتے ہیں نا، مائتھالوجیز میں بھی جو مثلاً فصیح مائتھالوجی ہے عمر کے یہاں ہے مثلاً، اور کرسچن شاعر ہیں بعض، انہوں نے مذہبی شاعری کی ہے، دانتے ہیں، گوئٹے نے مذہبی شاعری کی ہے، ملٹن نے. ہندوستان میں بہت رامائن آپ سنتے ہیں، رامائن اور مہا بھارت، یہ سب ان کی مذہبی شاعری ہے. مگر کس قدر اثر ہے کربلا کے واقعات کا کہ آپ، یعنی میں ایسے سامنے کی بات کر رہا ہوں، خود بخود ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. آپ اس کو اینتھروپالوجی میں یہ ایک مضمون ہے کہ ہم نام کیسے رکھتے ہیں، بچوں کے نام کیسے رکھتے ہیں. تو اور ہم کسی بچے کا نام محمد رکھتے ہیں، کسی کا نام علی رکھتے ہیں، کسی کا نام حسن رکھتے ہیں، کسی کا نام حسین رکھتے ہیں. یعنی امیر المومنین کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، امام حسین کی بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا. تو یہ جو نام رکھنا ہے جیسے، یہ کس لیے؟ برکت کے لیے، یہ نسبت کے لیے. اور پھر ہمارا جو خطہ ہے یہ جو جس میں پنجاب ہے اور خود ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفرد بھی نام نہیں رکھتے. یعنی غلام علی کر کے نام رکھتے ہیں، غلام حسین نام کر کے کہتے ہیں، غلام حسن نام کرتے ہیں، غلام عباس کہتے ہیں، کنیز فاطمہ کہتے ہیں، میری بیٹی کا نام، میری بہن کا نام، اس طرح اس نسبت سے کہ یہ تو ان کے غلام ہیں. اور دیکھیے انسان کس کی طرف، جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی واقعہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ مثالیہ ہوں، رول ماڈلز. انسان رول ماڈلز کی تلاش میں ہمیشہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے انسان کامل ہیں، وہ رول ماڈل ہیں ہمارا. بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بود حبیز، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو محمد سے وفا وہ ہیں، اصل میں سب کچھ وہ ہیں. اور اب اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ انا مدینۃ علی بابھا، تو یہ ہے، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت، تو وہ یہ ہے. تو فاطمہ بذرۃ منی
سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ. تو اس قدر بیانات تواتر کے ساتھ، اس میں فرقے کی قید نہیں ہے. تمام صحاح کی کتابیں جو ہیں بین الفریقین اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذوات مقدسہ کی منزلوں کو کیسے ابھی غدیر کا دن گزرا، ابھی مباہلے کا دن گزرا. اب مباہلے میں آپ نے دیکھا کہ نصارہ نجران کی سے بات ہوئی تو ان کا اچھا چلو ایسا کرو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، بیٹوں کو لے آؤ، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور اپنے بیٹوں کو. اچھا اب اس میں صیغہ جو ہے، میں تو عربی نہیں جانتا مگر میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں کہ صیغہ ہے جب کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں، عربوں میں ہوتا ہے کہ ایک مرد، دو مرد اور جمع، ایک عورت، دو عورتیں اور جمع، واحد جمع تثنیہ، واحد تثنیہ جمع، یہ ہوتا ہے. مگر یہاں سب استعمال ہوا ہے، لیکن خود حضور تشریف لے جا رہے ہیں، گود میں امام حسین اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے امام حسن کا، اور بیوی ہے درمیان میں، اور پیچھے ہیں امیر المومنین. تو اچھا اب یہ جو ہے یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی آدمی دیکھتا ہے، لوگ دیکھتا، آنکھیں ان کی طرف جاتی ہیں، دل ان کی طرف جھکتے ہیں. اور جس اب ہمارے یہاں مجھے تو اتفاق ہوا ہے، میں حرمین کی زیارتوں کا، مدینے بھی اور مکے بھی اور نجف بھی اور کربلا بھی اور مشہد وغیرہ بھی، تو دمشق بھی. تو میں دیکھتا ہوں جس والہانہ عقیدت کے ساتھ جا کر لوگ، دیکھیے کسی کو آپ کسی کے دل میں ڈال نہیں سکتے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ابوالحسن کوئی محبت کر نہیں سکتا تم سے، اس کو دنیا زمانے کی دولت دے دو، مگر اگر وہ تمہیں منافق ہے تو وہ تم سے محبت نہیں کر سکتا. اور جو تمہارا دوست ہے اس کو قتل کر دو گے، وہ بھی تمہارے دوستی سے باز نہیں آئے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کی محبت میں کبھی ابو ذر تو کبھی حذیفہ تو کبھی عمار یاسر تو کبھی ویسے قرنی تو کبھی میثم تمار. ایک سلسلہ ہے کہ جو شہداء کا سلسلہ چلے چلا جا رہا ہے اور قربانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے، مثلا اس میں عقیدے کی بھی بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، جیسے امام حسن کی اولاد نے بھی بہت قیام کیا. امام حسن کی اولاد میں محمد نصر زکیہ بڑے انہوں نے قیام کیا. پھر امام زین العابدین کے صاحبزادے سے جناب زید بن علی انہوں نے قیام کیا. اچھا اب اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کے جو مذہبی روایتوں میں آ کر ناقابل بیان ہو جاتے ہیں، مگر کور جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. اور کور یہ ہے کہ دنیا زمانے کے اسکالرس کا اور مفکرین کا اور مورخین کا یہ ایک نقطہ واحد جو ہے وہ یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولایت کی تصدیق کا اعلان تو ہو گیا تھا خم میں، مگر کربلا جو ہے یہ اس کا قول فیصل ہے. یہ ہے وہ دن جس سے ان کی ولایت کی بقا جو ہے وہ کربلا ہے. ہم ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، خصوصاً محرم کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کریں. اب کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار عارف صاحب، کربلا کے کرداروں کی بات کی جائے تو ایک کردار پہ انسانیت پوری اس کی سوچ جو ہے حیرت میں رہ جاتی ہے، جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر دیکھا جائے تو ایک رات میں دوزخ سے جنت کی ٹرانزیکشن جسے ہم کہیں گے کہ وہ یزید کی سپاہ میں تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ ان کا انجام ہوا.
آخری رات میں انہوں نے جو ہے اپنی جو وفاداری ہے وہ امام مظلوم کربلا سے دکھائی اور اس کے بعد پھر امر ہو گئے. دیکھیے مقاتل میں بہت سی باتیں لکھی جاتی ہیں اور تاریخ میں بھی لکھی جاتی ہیں، اور یہ جو حر ابن یزید ریاحی، ان کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی یعنی ایسا ہے کہ کوئی جواب اس کا نہیں. دوسرا نہیں ہے. بہت جری اور بہت بہادر، اور اس نے یعنی جب لشکر حسینی اس طرف کو آ رہا تھا تو اسی نے روکا تھا اور پابند کیا تھا. مگر جو ضمیر ہے وہ اس کو مسلسل جنگ اس کے اندر ہو رہی تھی کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اپنا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ ہے میرا فیصلہ، اور غلام سے کہا اس نے کہا یہ تو آپ نے جب ظلم کے ساتھ تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے تو ہم کیوں نہیں. اور وہ آ گئے امام حسین امام کے پاس. اب جب امام کے پاس آئے تو اس کا بہت لمبا مرثیہ ہے، کئی مرثیے ہیں. بخدا فارس میدان تو حضور تھا، نہایت اعلیٰ درجے کے مرثیے خود پہ لکھے گئے. ہمارے دوست ہیں حسن نثار، انہوں نے بہت اچھا شعر خود پہ لکھا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. واہ واہ واہ. میں نے بہت پہلے شعر لکھا تھا حر کے بارے میں کہ عہد امانت سرنوشت میں شامل تھا، بدعت سے بیعت سے انکار سرشت میں شامل تھا. عہد امانت سرنوشت میں شامل تھا، بیعت سے انکار سرشت میں شامل تھا. آگ لیے جاتی تھی حر کو اپنی طرف، ایک قدم اور اہل بہشت میں شامل تھا. واہ 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 واہ. ایک قدم بس اس نے اٹھایا اور پھر کہاں پہ شمار ہو گیا ان کا کہ اب رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا شہدائے کربلا میں. یہ اس دنیا کے لیے بھی میسج ہے کہ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو لیکن ان کی کریمی اس حد تک ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر وہ اہل حق کی طرف آئے تو اہل حق ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ وہ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ ہماری صفوں میں شامل ہو جاؤ. ہمارے ہاں تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھیے فرزدق بیچ سے پہلے نکل لیے اور یہ کہہ کہ مولا تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے. کوفے والوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے. اور اسی نے پھر بادشاہ خلیفہ وقت کے سامنے امام زین العابدین کے قصیدے لکھے اور مرثیے لکھے. تو بدلتا ہے آدمی، مگر کبھی آل محمد میں کسی نے کوئی تعارف. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا سی دیر کو آپ بھول جائیے کہ وہ اللہ کی برگزیدہ اصطفیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں میں تھے، عباد الرحمن الذین اصطفیٰ جنہیں انہیں منتخب کیا گیا ہے. ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے علی بن الحسین زین العابدین، وہ اس دن بیمار ہے اتفاق سے یا مشیت الہی سے، اس دن وہ بیمار ہے. اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو امام محمد باقر ہونے والے ہیں، وہ جو بہت ہی چھوٹے ہیں. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یعنی ہمارا داواری ہے، ہم نے کسی کا نہیں کیا ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، بیعت ہم ایک فاسق کی بیعت نہیں کریں گے، اور ہم اسلام پر حرف نہیں آنا. یہ نہ کہ کوئی جب یہ ہو رہا تھا تو کوئی نہیں اٹھا، جو حسین ابن علی مرد نہ نکلا، کوئی جمع ہوتی رہی دنیا سر مقتل کیا کیا. تو یہ رجل اور مولانا حسین کے تھے. مولانا سلیمان ندوی کا شعر ہے، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگ گلو میں ہے. ہر انسان کے جسم میں خون کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے تقاضا کرتی رہتی ہے کہ دیکھ سچ بول لے، ابھی بھی وقت ہے سچ بول لے. حر نے سچ کہا، آ کے مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور مولا نے اس سے گلے لگایا. اور جو دو تین من مجھے یاد ہے، میں پڑھ سکتا ہوں. سینے سے جب کہ ہو گئی برچی ستم کی پار،
گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا حر نامدار، سینے سے جبکہ ہو گئی برچی ستم کی پار، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا حر نامدار، رکھ کر جگر پہ ہاتھ پکارا یہ ذوالفقار، اے فاطمہ کے لال یہ خادم ہوا نثار، اب شفقت امام حجازی کا وقت ہے آقا، یہی غلام نوازی کا وقت ہے۔ دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم، آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم، اس وقت پہنچے شاہ کہ وہ توڑتا تھا دم، زانوں پر رکھ لیا سر حر، اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے، آ ہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمین پہ فلک سر جھکائے ہیں وہ لوگ خود سے میرے لینے کو آئے ہیں، زانوں پہ سر ہے آپ کے یا شاہ بہروبر، محبوب کبریا ہیں ادھر، شیر حق ادھر، یہ کون بی بی ہیں میرے پہلو میں نوحہ گھر، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برہنہ سر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت شاعری ہے، اور کیا خوبصورت یہ لازوال داستان ہے جو کربلا میں رقم کی گئی ہے۔ کوئی دیکھیے میرے پیر و مرشد سلیم احمد صاحب کبھی کبھی جیسے باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ کربلا میں یہ ہوا اور وہ یہ لشکر اتنے بجے نہیں ہوا، یہ کیا اور یہ کیا، تو وہی کہا کرتے تھے کہ آپ روایتیں نہ بنائیے، آپ تاریخ دیکھیے، تاریخ دیکھیے نا کہ جان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ایک بوڑھا آدمی 90 برس سے عمر تجاوز کر گئی ہے، رسول کا صحابی ابوذر کا غلام، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں خون میرا جو ہے حبشی خون ہے، اور وہ شہید ہوا، اور وہ شہید ہوئے، جان کیا ہے، کیسے کہ آپ اس کی ایک ایک کردار کو پرکھتے رہیں تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ بار ہوتا، اور جیسے یہ جو اچھا یہ کوئی کہ جتنے انصار تھے، جتنے شب، اور وہ جو تاریخ کی ایسی رات جیسے لکھی گئی ہے کہ شب عاشور کی رات کہ تسبیح و تحلیل و ظاہری کی آوازیں تھیں اور بچے تیار کیے جا رہے تھے جنگ پر آمادہ کرنا۔ دیکھیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ہے نا؟ پوچھا بچے سے، انہوں نے کہا کہ اقبال نے اس کو لکھ بھی دیا کہ مرگے ہر گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیز دیگر، ہر موت جو ہے شہید شکر کی طرح ہوتی ہے، مگر علی کے بیٹے کی موت جو ہے یہ تو چیز دیگر ہے۔ یہ چیز دیگر کیا ہوتی ہے یہ اقبال ہی جانے کہ گرچہ ہر دیگر، جب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں حضور کے بارے میں کہا اب دیگر، عبدہو چیز دیگر، ہم سب عبد ہیں، محمد مصطفیٰ عبدہو ہیں، اب دیگر عبدہو چیز دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر۔ تو یہ جو ذرا ذرا سے فرق سے عظمتوں کو، فضیلتوں کو اقبال نے واضح کیا ہے، اور انہوں نے تو ایک بالکل دو ٹو بات کہی ہے کہ راز قرآن رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن کو حسین سے سمجھا ہے، ذاتش او شعلہا اندوختیم، میں نے ان کی ذات گرامی سے شعلے کو، روشنیوں کو جمع کیا ہے، تا قیامت قطع استبداد کرد موجے خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ تو سطر عنوان نجات ما نوشت ایسے شہید کو وہی لکھ سکتے تھے جنہوں نے۔ اقبال کی کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، محرم کے حوالے سے خصوصی پروگرام، جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، امام مظلوم کربلا کا آخری وقت جب وہ
گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، اس حوالے سے بڑی شاعری لکھی گئی ہے، اور خصوصاً امام حسین کی جنگ پر بھی، کہ کس طرح سے ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا اور لینوں کے نغے میں گھرا ہوا، اس کے بعد اس نے جنگ کی، اور پھر وہ زین سے زمین پہ آنا، خصوصاً وہ تاریخ میں جس طرح سے رقم کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کے حوالے سے شاعری ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور یہ ایک ایسا منفرد واقعہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اسی طرح سے آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ مارکہ ایسا ہے کہ جو رہتی دنیا تک حق اور باطل میں تفریق کرتا رہے گا۔ امام کے آخری وقت کے حوالے سے اس میں بہت سی یہ نہ مجھ میں حوصلہ ہے، نہ میں وہ بیان کر سکتا ہوں، اور نہ میں اس ادب کو ملحوظ رکھ سکتا ہوں جو گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوئیں۔ امام پشت فرش سے جب زمین پر تشریف لائے تو زمین پر تشریف نہیں لائے، تیروں پر تشریف لائے، اور کوئی کسی طرف سے نیزہ آتا تھا، کسی طرف سے پتھر آتا تھا، کسی طرف سے تلوار آتی تھی، اور اس کو مرثیہ گوشوارہ نے، میر انیس نے بھی اور ربی نے بھی بہت اچھا بیان کیا ہے، مگر سب اچھی شہادت ہوئی، اور جو روایت کہی جاتی ہے وہ 2-3 جملے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے۔ یہ جو ہم مجلس میں پڑھتے ہیں، جو ان کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کا شعر کہتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک، ہم ہیں آپ کی آواز پر لبیک یا حسین، لبیک کہنے والے ہم لوگ ہیں، ہم آپ کے ہم ہوتے تو ہم یہ بیسکلی حاضر اس ہوتے۔ صدا کا جواب اس ہے۔ صدا کا جواب ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تیرے امر کو تسلیم کرتے ہیں، رضن و قضائے ہی تسلیماً لامر، ہم تیرے اے پروردگار تیرے امر کو ہم تسلیم کرتے ہیں، رضن و قضائے ہی، تیری قضا پہ راضی ہیں، جو تو نے مقدر کر دیا اس کے لیے حاضر ہے، لا معبود سواک، اور اعلان کیا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے پناہ میں رکھنے والوں کو پناہ دینے والے، اور سرکار میں سر اقدس اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اور آج تک ہزارہا مرثیے، ہزارہا نوحے، ہزارہا نظمیں، گیت، غزلیں ان کی ذات گرامی کے بعد لکھی گئیں۔ ہم ان سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اپنے لوگوں مریضوں کی شفا مانگتے ہیں۔ لوگ کوئی کھنچا جاتا ہے ان کے پاس، لوگ چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ آج نجف میں آج اتنا مجمع تھا، آج کربلا میں اتنا مجمع تھا، آج مشہد میں اتنا مجمع تھا۔ اللہ چاہتا ہے جن کو ان کی طرف دلوں کو موڑ دیتا ہے، اور حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم وقت کے ساتھ ساتھ صبر کی، ثبات کی، ایثار کی، قربانی کی، شہادت کی، کلمہ حق کی سب سے بڑی علامت کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم عاشقوں کے امام کہا جاتا ہے، ان کے جد کی امت میں ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں لوائے آل محمد نصیب فرمائے۔ افتخار صاحب، آج کل کے دور میں کس طرح سے ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم ریسنٹلی ابھی دیکھیں مارکہ حق جی جو ہمارا ہندوستان سے ہوا، پھر ابھی ایران اسرائیل جنگ ہوئی،
تو اس میں بھی آیت اللہ خامنائی نے جو نعرہ تھا وہ بلند کیا. انہوں نے کہا کہ ایران ضروری نہیں ہے، اسلام ضروری ہے ہمارے لیے. تو آج کل جو حریت پسند ہیں وہ حسینی جذبے سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سی باتیں سیاسی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں جذباتی ہوتی ہیں، اور وہ سب سچی ہوتی ہیں، حقیقی ہوتی ہیں، مگر جو کور ہے، یہ میں نے ایران میں میں بہت گیا بھی ہوں، اور میں نے ایران میں بہت کام کیا ہے. بہت سال میں وہاں ECO کے صدر کے طور پہ، میں نے ECOIC کے صدر کے طور پہ میں رہا ہوں. رہبر معظم کی زیارت کا شرف میں کئی بار حاصل ہوا. جو مغرب جو ہے وہ ابھی تک ان کی تفہیم نہیں ہو سکی. وہ ایران کو سمجھتے نہیں ہیں ابھی. وہ ایران کو another مسلم کنٹری سمجھتے ہیں. یہ جو 57-56 ملک ہیں، اللہ ان کو سب کو سلامت رکھے جیسے بھی ہیں، مگر اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. مگر ایران ایک مختلف ملک ہے، مختلف ملک ہے. اور مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے یہاں پہلی دفعہ اس قدر کھل کر ایران کی حمایت کی گئی، اور ہمارے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے بھی، ہمارے وزیر اعظم نے بھی، اور خود وہاں کی جو قیادت ہے اس نے بھی اس کا اعتراف کیا. پروردگار عالم مسلمانوں کو متحد رکھے اور اپنے مشترکہ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ایران کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں نازیبا بات کر رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ سب تبدیل ہوتی گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر تو باطل کو جانا ہوتا ہے. حقیقت تو اب سامنے ہے. کوئی ابھی جیسے ہندوستان کا قصہ تھا، انہوں نے جارحانہ حملہ کیا. ابھی یہ نہیں بتانا ہی ان کو مشکل ہے کہ وہ کتنے جہاز سے کہاں گئے، یہی نہیں بتا پا رہے. تو جھوٹ بہت دیر تک چھپتا نہیں. حق جب آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور یہی ہمیں کربلا کی داستان سے درس ملتا ہے. آخر میں افتخار صاحب ہم چاہیں گے کہ کربلا پہ آپ کی جو لکھی گئی نظم ہو یا آپ کے دل کے جو بہت قریب ہو، وہ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ، چاہے وہ نظم کی صورت میں، مرثیے کی صورت میں، وہ ضرور سنائیں ہمیں، ہم اس سے استفادہ حاصل کریں، اور پھر آخری میسج کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. ایک سلام کے 4 پارٹ. جی. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. واہ. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر سے جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا.
مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں نہیں رہا۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے یہ خصوصی پروگرام میں۔ یقیناً ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بتائیں امام حسین کی قربانی اور اس سے جو اس عالم کے لیے اسباق ہیں، اس سے اس عالم کے لیے جو سبق ہیں وہ ان پر نظر ڈال سکیں۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ وہ میسج ہے جس کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ امام حسین کی یہ جو لازوال قربانی ہے اس کا اصل معنوں میں ہم، ہماری امت اور خصوصاً امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے اخذ کرے گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔